اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا نیا لیسن ہے وہ ہے پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں. پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم یہ پہچان لیں، یہ جان لیں کہ پارٹس آف اسپیچ ہوتے کیا ہیں. جیسا کہ یہ تینوں الفاظ پارٹس آف اسپیچ، ان سے یہ بالکل ظاہر ہے کہ گفتگو کے حصے، آپ جو کنورسیشن کرتے ہیں، جو بات چیت کرتے ہیں اور جو بھی آپ گفتگو کرتے ہیں، اس کے کتنے حصے ہیں، اس کے کتنے پارٹس ہیں، آپ کی جو گفتگو ہے وہ کتنے حصوں پہ منقسم ہے، ان کو ہم کہتے ہیں پارٹس آف اسپیچ. In English language we can say that whatever we converse or we talk to the others, and during these conversations and talk to the others we use different words, different phrases and the sentences, and the words and the phrases which are being used in the such sentences for the conversation purpose, just to convey your ideas, views and share your feelings with others and to listen others. There are different words and there are different, you can say, the sentences which they communicate or interchange their own expressions and their views with you and you with others, is known as the parts of speech. Here if we see any sentence, for example, here is a sentence: he goes to school, we are playing cricket. He is the subject here, working as a pronoun in this sentence. Is the helping verb. He is a student. A is known as article and student is the noun. So same is the thing, that every sentence is consisted on certain words, and these certain words have their specific names and nomenclature in this English grammar. That's why we say that these are known as parts of speech. Today lesson is all about parts of speech, and we shall discuss these parts of speech in detail in this lesson, inshallah. So gentlemen, the first and the foremost part of speech is known as noun. And before going to start our lesson, we must know its definition, that what is noun. ناؤن کو اردو زبان میں اسم کہتے ہیں. اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو. نیم آف اینی تھنگ از کالڈ ناؤن. ہاں وہ پلیس ہے، پرسن ہے، آئیڈیا ہے، واٹ ایور اٹ از، کسی بھی چیز کا جو نام ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے، ناؤن کہیں گے. اور یہ جو ناؤن ہے، فار ایگزامپل فین، فار ایگزامپل روڈ، بوائے، اسٹوڈنٹ، ٹیچر، وائٹ بورڈ، مارکر، سیل فون، یہ سارے مختلف چیزوں کے نام ہیں. واٹ ایور سے ایز وی سے دیٹ کراچی، اسلام آباد، ٹورنٹو، اینڈ دیز آر نیم آف دا پلیسز. نیم آف پلیس، نیم آف اے تھنگ اور اے نیم آف اے پرسن. فار ایگزامپل علی، مسٹر ناصر، امجد، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. These are also known as the nouns. And these nouns are also further divided into certain other kinds and types. So inshallah, in our next lecture, we shall have a very detailed study, and we shall have a detailed discussions of the lecture over the each and every parts of the speech for your easy learning and well comprehension, inshallah. As we here we shall discuss shortly that there are the 5 types of a noun. The first one is the proper noun, second one is the common noun, and then the compound noun, and abstract noun, and collective noun. These are the certain types of the noun. And then the second one, if we see in the sentence, a quick brown fox jumps over the lazy dog. This is a very common sentence in this English. Once somebody is going to learn about this computer and its typing, this word is always used because it is consisted on 26 alphabets. So it's very helpful for this typing purpose. So we have just chosen this sentence as an example over here, that certain words have been used and we just name them. For example, the first and the foremost is A. A is also known as article. Urdu زبان میں بھی ساتھ آپ کی وضاحت کرتا چاہوں گا کہ جیسے آرٹیکل ہے، اے ہے، کوئک اس میں ایڈجیکٹو ہے، اس میں جو براؤن ہے یہ بھی ایڈجیکٹو ہے. فاکس اٹ از اے نیم
اور noun, اس کو آپ noun کہیں گے. Jumps جو ہے یہ verb ہے. Over is also the preposition here and the is the article, lazy again adjective and dog is also noun. یہ ڈفرنٹ ہم نے اس کے پیسز کر دیے ایک سینٹینس کے. یہ جو پارٹس ہیں ڈفرنٹ پیسز ہیں, مختلف جو حصے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں پارٹس آف اسپیچ. پہلا جو پارٹس آف اسپیچ تھا وہ ناؤن کو ہم نے ڈسکس کیا, اس کی جو ڈفرنٹ ٹائپس تھیں وہ بھی ہم نے تھوڑی سی ڈسکس کر لی ہیں. نیکسٹ ہے پروناؤن. پروناؤن کو اردو زبان میں ہمیشہ اس میں ضمیر کہتے ہیں. اس میں ضمیر کیا ہے؟ یہ ایک ایسا لفظ ہے یا ایسے الفاظ ہیں جو کہ کسی اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ایک ایسے لکھنا ہے, کوئی آپ نے کسی ٹاپک پہ کچھ آپ میٹیریل پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل مائی کنٹری کے اوپر آپ ایک آرٹیکل لکھتے ہیں یا مائی بیسٹ فرینڈ کے اوپر لکھتے ہیں. آپ ان دونوں آرٹیکل کے اندر یہ بار بار کبھی بھی نہیں لکھیں گے اپنے ملک کا نام بار بار ہر سینٹینس میں ریپیٹ نہیں کریں گے. یہ جو ریپیٹیشن ہے, ریپیٹیشن آف ورڈز ہے کہ بار بار آپ سیم ناؤن کو بار بار ہر سینٹینس میں ریپیٹ کرتے ہیں, اس سے بڑا ہی ایک آکورڈ امپریشن جائے گا. اور جو گرامر کے اسپیشلسٹس ہیں, گرامیرینز ہیں, انہوں نے اس کو ریپلیس کیا ہے ڈفرنٹ ورڈز کے ساتھ. ان ناؤنز کو ان جو ورڈز کے ساتھ ریپلیس کیا جاتا ہے ان کو ہم پروناؤن کہتے ہیں. انگلش لینگویج وی کین سے دیٹ پروناؤن از اے ورڈ وچ از یوزڈ انسٹیڈ آف اے ناؤن, as we have to avoid the repeated inclusion of the name of a person or a thing or a place about time and again. We will have to replace for the brevity and for the beauty of your write-up, whatever you are producing. That's why these pronouns are always used. ان پروناؤن کو فردر کلاسیفائی کر دیا گیا ہے, ڈفرنٹ ٹائپس میں ان کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. ایک بہت بڑا ایک لینتھی لیکچر اس کے اوپر سیپریٹلی ہو سکتا ہے ہر ایک پارٹس آف اسپیچ کے اوپر, جو کہ ابھی یہاں ممکن نہیں ہے. انشاءاللہ ہماری جو اگلی کلاس ہوگی اس میں ہم ایک ایک کر کے ایک ایک لیکچر ہر ایک پارٹس آف اسپیچ کے اوپر دیں گے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی ایزی کمپریہنشن ہو اور ان کے جو کنسیپٹس ہیں وہ بالکل کلیئر ہونے چاہیے, تاکہ جو کریمنگ کی جو ایک عادت پڑی ہوتی ہے ہمارے ینگ اسٹوڈنٹس کو, اور تاکہ وہ اس عادت سے دور ہو جائیں اور اپنے جو کنسیپٹس ہیں ان کو آسانی سے کلیئر کریں اور چیزوں کو سمجھیں. چیزوں کو جتنا وہ سمجھیں گے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اتنا ہی ان کا علم وسیع ہوگا اور ان کے کنسیپٹس کلیئر ہوں گے اور وہ چیز ان کو تاحیات یاد رہے گی اور وہ کسی بھی ایگزامینیشن میں ان چیزوں کو اچھی طریقے سے پروڈیوس کر سکتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے وہ کمپلیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو جیسا کہ پروناؤن ہے, پروناؤن کی بھی ڈفرنٹ ٹائپس ہیں. فار ایگزامپل ہیئر وی کین سے پرسنل پروناؤن, انٹراکٹیو پروناؤن, ریفلیکسو پروناؤن, ایمفیٹک پروناؤن. اب ہم ڈیٹیل میں اگر جائیں گے تو باقی جو پارٹس آف اسپیچ ہیں وہ رہ جائیں گے, اس لیے ہم نے صرف ان کی ٹائپس کے نام بتائے ہیں. باقی جب ہم ڈیٹیل لیکچرز دیں گے ون بائی ون ہر ایک پارٹس آف اسپیچ کے اوپر, تو ہم ان کی جتنی ٹائپس ہیں ود ایگزامپلز ہیں ہم ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے. جیسا کہ ہم نے یہاں پہ ذکر کر دیا ہے پروناؤن کا. پروناؤن کے بعد آ جاتا ہے جی ایڈورب. واٹ از ایڈورب؟ Adverb, it is a word which qualifies a noun or a pronoun, جو کہ آپ کے verb کی میننگز کے اندر اضافہ کرتا ہے. اور فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ وہ پیدل چلتا ہے, وہ پیدل بہت تیز چلتا ہے. He walks on foot, he walks on foot briskly. یہاں پہ جو ایک اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹینسٹی ہے وہ شو کر دی گئی ہے. وہ چلتا تو ہے, وہ بہت پیدل چلتا ہے, وہ لکھتا ہے لیکن بہت تیز لکھتا ہے, وہ پڑھتا تو ہے لیکن بہت تیز پڑھتا ہے. جو تیز چلنا ہے, پڑھنا ہے, تیز پڑھنا ہے, جس کے اندر انٹینسٹی شو کر دی گئی ہے, تو ہم اس کو آپ ایڈورب کہہ سکتے ہیں. ایکچولی وہی آپ کے ورب کے معنوں میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے, اس لیے ہم اسے کہتے ہیں ایڈورب. ایڈورب آف ٹائم ہے, ایڈورب آف فریکوینسی ہے, ایڈورب آف مینرز ہیں. جی اس کی مختلف ٹائپس ہیں جو انشاءاللہ ہم اپنے جو ڈیٹیل آنے والا لیکچر ہے اس کے اندر ہم یہ ساری چیزیں تفصیل سے ڈسکس کریں گے اور اپنے اسٹوڈنٹس کے جتنے بھی مسکنسیپشنز ہیں انشاءاللہ ہم ان کو ریموو کر دیں گے اور انشاءاللہ وہ جو آنے والے ہمارے فیوچر کے جو ویڈیو لیکچر ہیں وہ ان کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوں گے. نیکسٹ ہے ورب. ورب جو ہے جس طرح انسان کے جسم میں جو انسان کا دل ہے وہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. جس سینٹینس کا ورب نہیں اس کو آپ کوئی سینٹینس کہہ نہیں سکتے اور کبھی بھی آپ کو فل فلیج میننگس نہیں دے گا. ورب کیا ہوتا ہے اس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. یو کین سے اٹ از اے ورڈز وچ شوز اینی ایکشن.
وہ جو ایکشن آتا ہے وہ ٹائم کے مطابق بتاتا ہے کہ ایکشن ابھی پریزنٹ ٹائم میں ہوا ہے، ایکشن پاسٹ ٹائم میں ہو چکا ہے یا فیوچر میں ہونے والا ہے. کسی بھی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا وقت کے لحاظ سے پایا جائے. وہ وقت موجودہ بھی ہو سکتا ہے، وہ گزرا بھی ہو سکتا ہے، یا وہ وقت آنے والا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہم اس کو ورب کا نام دیتے ہیں. اور یہ بڑا ایک وائٹل رول پلے کرتا ہے، ایک ہارٹ کا رول پلے کرتا ہے ایک سینٹینس میں، بیک بون کا ایک رول پلے کرتا ہے. اس کے بغیر کوئی بھی سینٹینس مکمل نہیں ہے. ورب کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دی ہے، اور اس کی فردر جو ٹائپس ہیں ایکسلری ورب، ہیلپنگ ورب جو ہیں، ہم ان کو بھی انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے ذرا ڈسکس کریں گے. اور نیکسٹ جو ہے ہمارا وہ ہے پریپوزیشن. جو پارٹس آف اسپیچ ہے، ہماری جو گفتگو کا حصہ ہے وہ پارٹس پریپوزیشن ہے. پریپوزیشن کو اردو زبان میں ہمیشہ حرف جار کہا جاتا ہے. حرف جار جیسے نے، سے، کو، تک، پر، کی طرف، کی جانب، اگر، اگرچہ، آل، یہ سارے کیا ہیں آپ کے پریپوزیشنز ہیں. پریپوزیشنز یہ ہمیشہ آپ کے جو فکرے کے اندر مختلف الفاظ ہوتے ہیں، ناؤن جو پروناؤن کا استعمال ہوتا ہے، وربز کا استعمال ہوتا ہے، سبجیکٹ آبجیکٹ، ان کے اندر یہ ربط پیدا کرتے ہیں، ان کے اندر یہ کنیکشن پیدا کرتے ہیں. اگر ان پریپوزیشن کو آپ وہاں سے مسنگ کر دیں، جیسے ان ہے، اوور ہے، آن ہے، ایٹ ہے، انڈر ہے، بینیڈ ہے، آلدو ہے، اگر آپ ان کو یہاں سے مسنگ کر دیتے ہیں اپنے سینٹینس کے اندر سے، تو آپ کے سینٹینس کے اندر جو ایک سینس ہوتا ہے یا ان کا آپس میں ربط اور کنیکشن ہوتا ہے ڈفرنٹ ورڈز کا آپس میں، وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ آپ کا سینٹینس سینسیبل نہیں رہتا. وہ ایک رانگ سینٹینس ہوتا ہے. وہ کبھی بھی آپ کے لیے کسی بھی ایگزامینیشن کے اندر آپ کے لیے مارکس کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ آپ کے لیے ناکامی کا باعث بن سکتا ہے. اگر آپ کہیں پہ پریپوزیشن کا استعمال صحیح نہیں کرتے ہیں یا آپ پریپوزیشن کا استعمال بالکل بھی نہیں کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ کا سینٹینس جہاں پہ پریپوزیشن کی ریکوائرمنٹ ہے وہاں پہ آپ نہیں کریں گے تو یہ آپ کا سینٹینس بالکل رانگ کنسیڈر کیا جائے گا اور آپ اپنے جو ڈیو مارکس ہیں ان سے بھی آپ محروم ہو سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہے ہمارا پریپوزیشن کے بعد جو اگلا ہمارا پارٹس آف اسپیچ ہے دیٹ از نون ایز کنجنکشن. کنجنکشن کو اردو زبان میں حرف عطف بھی کہا جاتا ہے. اصل میں کنجنکشن ایک ایسا لفظ ہے جو کہ دو فریزز کو، دو سینٹینسز کو یا دو کلازز کو آپس میں ملاتا ہے، ان کو آپس میں جوڑتا ہے، ان کے درمیان ایک ربط پیدا کرتا ہے. تو یہ درمیان میں ایک برج کا کام کرتا ہے. اسلم اینڈ اکرم، اسلم اور اکرم، اینڈ جو ہے یہاں پہ ایز اے کنجنکشن یوز ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے ہی از a student, he is the genius one. He is a student but he is the genius one. جہاں پہ جو ہم نے بٹ کا استعمال کیا ہے، بیکاز کا استعمال کیا ہے، اینڈ کا استعمال کیا ہے، یہ سارے جوائننگ ورڈز ہیں جو کہ ایک سینٹینس کو دوسرے سینٹینس سے، ایک کلاس کو دوسری کلاس سے اور ایک ورڈ کو دوسرے ورڈ کے ساتھ، ایک ناؤن کو دوسرے ناؤن کے ساتھ ملاتے ہیں. تو ایسے الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ وہ ہیں کنجنکشن. اردو زبان میں اس کو حرف عطف کہا جاتا ہے. جو نیکسٹ ہمارا ہے پارٹس آف اسپیچ دیٹ از نون ایز انٹرجیکشن. انٹرجیکشن کیا ہے؟ انٹرجیکشن انگریزی زبان کا ایک لفظ ہے جس کو اردو میں ہم یہ معنی دے سکتے ہیں حرف استجاب. جیسے ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کے اندر ہمیشہ ہی انٹرجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ خوشی یا غم کے الفاظ جو کہ فی البدیہہ آپ کے منہ سے نکل جاتے ہیں بلا اختیار، بے اختیار بغیر آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی زبان سے وہ نکل جاتے ہیں. جب خوشی کا یا غم کا اظہار آپ کرتے ہیں، کوئی غم کی خبر ملتی ہے، اوہ اعلاس، اوف، او نو کا آپ اظہار کرتے ہیں، منہ سے الفاظ نکالتے ہیں. اور جہاں کہیں بھی خوشی کا آپ نے اظہار کرنا ہوتا ہے، کوئی خوشی کی خبر آپ کو اچانک بریکنگ نیوز کی طرح ملتی ہے تو آپ فوراً کہتے ہیں ہررا، آہا، واہ واہ، بریوو. یہ بات یاد کر لیں، کبھی بھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا ہوگا تو کوئی کہے جی آہا ہا ہا فلاں بندہ تو مر گیا. اب دیکھیں آہا کا جو الفاظ ہیں، جو انٹرجیکشن ہے، یہ ہمیشہ خوشی کے لیے، غم کے لیے آپ نہیں کریں گے. اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگ آپ کے اوپر ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے اور لوگ آپ کو بیوقوف کہیں گے کہ دیکھو یار یہ کیا کہہ رہا ہے. لہٰذا اس بات کا بھی آپ نے احتیاط کرنا ہے کہ خوشی کے موقع پہ خوشی کے الفاظ استعمال کریں، غم کے موقع پہ غم کے الفاظ استعمال کریں. اب دیکھیں کوئی خوشی کی خبر دیتا ہے کہ جناب میں جیت گیا ہوں یا میں امتحان میں پاس ہو گیا ہوں، تو کوئی یہ نہ کہے یا آپ یہ کسی صورت میں نہیں کہیں گے الاس میں پاس ہو گیا ہوں، افسوس میں پاس ہو گیا ہوں. کبھی بھی کوئی ایسا نہیں کہے گا. ہر کوئی اس کو سیٹائر کرے گا، کرٹیسائز کرے گا. لہذا آپ نے ان کا جو پازیٹیو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ان کا جو یوزج ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے.
تو انٹرجیکشن وہ الفاظ ہیں، حروف استجاب ہیں جو کہ غم اور خوشی کے موقع پہ آپ ادا کرتے ہیں، آپ کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کسی ایک مناسب فقرے کا بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں حروف استجاب، انٹرجیکشن۔ یہ بھی آپ کی روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہونے والا ایک لفظ ہے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی اچھی بری خبر آپ کو ملتی رہتی ہے، تو آپ جناب اپنی ہی بولی کے اندر، لوکل لینگویج کے اندر، نیشنل لینگویج کے اندر یا انٹرنیشنل لینگویج کے اندر مختلف الفاظ کا استعمال کرتے رہتے ہیں، ہرا، آہا، واہ واہ، بریوو، اوہو، اوف، اوپس، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ یہ ڈفرنٹ انٹرجیکشنز ہیں جو کہ آپ اپنی ڈیلی کنورسیشن میں استعمال کرتے ہیں۔ جو نیکسٹ ہے ہمارا پارٹس آف اسپیچ، وہ ہے آرٹیکل۔ دیکھیں آرٹیکل کا بھی بڑا ہی ریگولر یوز ہوتا ہے آپ کی کنورسیشن میں۔ آپ جو ہی کوئی بھی فقرات بول رہے ہوتے ہیں، سینٹینسز کا آپ یوز کرتے ہیں، تو اس آرٹیکل کا استعمال اے، این اور دی، یہ تینوں آرٹیکل ہیں۔ اب فردر ہم جب ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ ڈیفینٹ آرٹیکل کیا ہے اور انڈیفینٹ آرٹیکل کیا ہے۔ دی جو ہے ہمیشہ اس کو ڈیفینٹ آرٹیکل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور آپ کے جو انڈیفینٹ آرٹیکلز ہیں وہ اے اور این ہے۔ باقی اس کے اوپر بڑا ایک تفصیلی لیکچر دیا جائے گا کہ این کا استعمال کہاں کہاں پہ کریں گے، اے کا استعمال کہاں کہاں پہ ہوگا، اور دی کا استعمال آپ کن کن صورتوں میں کریں گے۔ انشاءاللہ یہ جو آرٹیکل ہے، جو 1 by 1 ہمارا آنے والا فیوچر کی جو ویڈیوز ہیں، لیکچرز ہیں، اس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو بڑے تفصیل سے بیان کریں گے، اور اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ ساری چیزیں وتھ ایگزامپل بھی ایکسپلین کریں گے۔ تو جنٹلمین، یہ آج کا جو ہمارا لیسن تھا یہ پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں تھا۔ یہ پارٹس آف اسپیچ جو کہ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو ان کا جو بریف انٹروڈکشن ہے یہ سمجھ آ چکا ہوگا، اور آج کا یہ لیسن آپ کے لیے بڑا ہی ہیلپ فل ہوگا۔ میری تمام ویورز اور اسٹوڈنٹس سے یہ گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک اور کمنٹ بھی کریں، اور اس کے ساتھ لگی ہوئی بیل آئیکن کے بٹن کو آپ ضرور کلک کریں، تاکہ آنے والی جتنی بھی فیوچر سے نالج سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ٹائم پہ ملتی رہیں، اور آپ ان تمام ویڈیوز سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔